الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود مبتدئ غاية الوجود صاحب الباقي الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين حبيب القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقمين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتل قلوبهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورثها من عبادنا من كان تقيا صدق سورہ صافات کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد اہلیت ہو رہا ہے تلک الجنۃ التی نورثها، ہم اپنی اس جنت کا وارث اسے بنائیں گے، اپنے بندوں میں اس بندے کو اپنی جنت کا وارث بنائیں گے من کان تقیا، جو صاحب تقویٰ ہو. صلوات
शरीफ हो के इतनी मशहूर हुई अजीजान मोहतरम कि कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि इमाम का नाम बगल के पर्दे में रह जाता है और उस वक्त सामने आ जाती है। इमाम मोहम्मद तकी का नाम है मोहम्मद, लेकिन तकी आपके नाम के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे आपका इंस्टाग्राम में ही तकी। दूसरा लक़ब क्या है मौला का? दूसरा लक़ब है मौला का जवाद। रस्म इमाम का दूसरा लक़ब है जवाद। ईरान की अक्सर ये अदा कराएंगे तो वहां पे इमाम जवादी के नाम से आपको याद किया जाता है और आपको तारीफ किया जाता है। यानी क्या फर्क है? देखिए परवरदिगार आलम ने नवे इमाम को क्या सिफत अता फरमाई। सभी नहीं कहा जवाद और जो पीछे है सभी नहीं कहा, बल्कि मेरे मौला के दामन में अल्लाह ने जवाद का तमगा रखा है। क्या फर्क है सभी और जवाद में? बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन उन बहुत सारे फर्क में से एक फर्क ये है कि सभी वो होता है जो किसी को मुस्तहिक देख के अदा करता है, लेकिन जवाद वो होता है जो सबको अदा करता है। जवाद वो होता है जो सबको अदा करता है, सभी इस्तेहलाक देख के अदा करता है। जवाद इस्तेहलाक नहीं देखता बल्कि सबको अदा करता है। जाने मोहतरम जवाद सबको अदा करता है। तो फरमाइए तो जवाद वो होता है जो सबको अदा करता चला जाता है। वो ये नहीं देखता कि सवाल करने वाला हाथ रखता है या नहीं, सवाल करने वाला अपना है या नहीं, सवाल करने वाला दोस्त है या नहीं, सवाल करने वाला चाहने वाला है या नहीं। बस बात सिर्फ अकीदत और मोहब्बत की है। अगर अकीदत और मोहब्बत के साथ कोई इमाम से राही होकर भी औलाद तलब करेगा तो मासूम उसे साहिब औलाद बना देंगे, और अगर अकीदत और मोहब्बत के बगैर कोई खयानत की नीयत से आपकी धोखा भी बन जाएगा तो मशीयत उसे बाज बना देगी। मशीयत उसे बाज बना देगी, इसलिए कि जहां अकीदत और मोहब्बत होगी वही मासूम की अदा होती है। जहां दिल में खयानत होगी वहां मासूम अपना हाथ रोक लिया। सरवर पढ़ रहे मोहम्मद इमाम जवाद कहा गया, यानी अदा करने वाला, बगैर ये देखे हुए कि सामने जो तलब कर रहा है, जो साहिब बात फैला रहा है, वो है कौन? वो है कौन? यानी मोहतरम इसीलिए जब मामून रशीद ने इमाम मोहम्मद तकी का मौला मेरे दुश्मन पड़ गए और हर वक्त मुझे अपनी जान का खतरा है। हर वक्त मुझे खौफ होता है कि कब कोई मुझे खत्म कर दे। तो मौला मुझे कोई ऐसी तावीज़ अता फरमाइए जो मेरी जान की हिफाजत कर दे। तब तो फरमाइए जाए मोहतरम इमाम मोहम्मद तकी से उस वक्त के बादशाह ने, खलीफा ने, मामून रशीद ने, हारून रशीद के बेटे ने, इमाम रज़ा के कातिल ने, बाप के कातिल से अगर कोई जान की अमान नहीं चाहता है तो इमाम से अमान अदा कर देते हैं। इसे जवाब कहा जाता है। इमाम ने कहा मौला मुझे कोई तालीम अता फरमाइए जिससे मेरी जान की हिफाजत हो गई। इमाम मोहम्मद तकी ने उसे वही अता फरमाया जो आज इनसे जवाब के नाम से मशहूर है। और हज़रत जनाब आगे बात के सालिहात के चक्कर में वही आपको नहीं चाहिए। जान की हिफाजत के लिए शौहर और औरत के दरमियान कोई नाचार ना चाहती है, ना चाहती है। वो हिर्स इंतहाई मुजर्रद और आज़मूदा है। कल्याण मतलब इमाम ने मामून रशीद को भी वो हिर्स अता फरमा दिया कि इस तावीज़ में से तावीज़ बनाकर अपने बाजू पर बांध लो, तुम्हारी जान की हिफाजत होती रहेगी। इसीलिए इमाम रज़ा ने इरशाद फरमाया था कि अंदरीन अल्लाह ताला मुझे एक ऐसा फजल अता फरमाएगा कि लम यूलद मौलूदुन आदम मिन शादम व बरकतन अला शिअतिन मिन के परवरदिगार आलम मुझे एक ऐसा बच्चा अता फरमाएगा कि जो बच्चा इतना ज्यादा बरकत होगा कि हमारे शियों के लिए उससे ज्यादा साहिब बरकत कोई मौजूद दुनिया में आया ही नहीं। मौला ने इरशाद फरमाया, हालांकि इमाम रज़ा खुद शियों के लिए साहिब बरकत है। इमाम रज़ा खुद शियों के लिए साहिब बरकत है। इमाम रज़ा के वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। इमाम रज़ा के वसीले से शियों के सरों से बलाएं दूर होती हैं। लेकिन उसके बावजूद इमाम रज़ा ने किसे साहिब बरकत कहा? अपने फजल इमाम मोहम्मद तकी को। और सिर्फ साहिब बरकत नहीं कहा बल्कि ताकीद फरमाई कि लम यूलद मौलूदुन, ऐसा साहिब बरकत बच्चा पैदा ही नहीं हुआ।
کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے شیعوں کا ایسا کر لیتی ہے. تو عزیزان محترم کیوں امام رضا نے کہا کہ میرا بچہ اتنا برکت ہے کہ ایسا صاحب برکت بچہ آج تک شیعوں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. کہ آپ سے پہلے امام رضا کی ولادت نہیں ہوئی تھی؟ کہ آپ سے پہلے امام جعفر صادق کی ولادت نہیں ہوئی تھی؟ کہ آپ سے پہلے امام محمد باقر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے؟ کہ آپ سے پہلے مرکز ولایت مولانا امام المومنین دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے؟ تو مقصد کیا ہے میرے مولا کا؟ اے محترم جملہ سنیے. 47 برس کے ہو گئے ہیں امام رضا، 47 برس کے ہو گئے ہیں مولا شہنشاہ خراسان، شہنشاہ ارواجم. 47 برس کے ہونے کے باوجود آپ کے کوئی اولاد نہ ہوئی تو دشمنوں نے آپ کو وہ تانا دینا شروع کر دیا جو پیغمبر کو تانا دیا ہے. مقتون نسل نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ابتر ہونے کا تانا دیا جاتا تھا. اسی لیے امام رضا نے اپنے فرزند کو صاحب برکت قرار دیا کہ ادھر پیغمبر اسلام کو اللہ نے تانوں سے بچایا فاطمہ زہرا کو عطا کر کے، امام رضا کو تانوں سے بچایا محمد تقی کو عطا کر کے. فاطمہ زہرا شیعوں کے لیے وجہ شفاعت قرار پاتی ہے، محمد تقی شیعوں کے لیے وجہ برکت قرار پاتے ہیں. حصول برکت کے لیے مل جل کر بلند ترین نعرے صلوات علیہ بچہ صاحب برکت. کون تانا دے رہا تھا؟ تانا دینے والے کوئی پرائے نہیں، تانا دینے والے اپنے ہی تھے. لیکن عزیزان محترم تانا اس لیے دے رہے تھے چونکہ ان کی نظروں میں مال دنیا کی چمک کر رہا ہے. تو اگر کسی انسان کی نظر میں دنیاوی جاہ و دولت، دنیاوی مال و دولت ڈھک کر جائے تو ہو سکتا ہے وہ جسمانی لحاظ سے مرکز ہدایت سے قریب ہو لیکن حقیقت ہدایت سے کوسوں دور ہو سکتا ہے کہ وہ امام کے خاندان کا ہو سکتا ہے وہ امام کا فرزند ہو سکتا ہے وہ امام کا صحابی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں دنیاوی مال و دولت کا لالچ ہے تو وہ ہدایت سے کوسوں دور ہو سکتا ہے. اور اگر کسی کے دل میں دنیا ہیچ ہے، دنیا اس کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی، تو وہ 10 کلومیٹر دور ہوگا تو وقت کا امام خطیب کر بلائے گا کہ حبیب کربلا میں ہماری نصرت کے لیے آ جاؤ. اگر کسی کی نظر میں دنیا ہیچ ہے تو امام اسے خود خطیب کر بلاتے ہیں. لیکن اگر کسی کی نظر میں دنیا کی عزت اور عظمت ہے تو ممکن ہے عزیزان محترم کہ وہ مرکز ہدایت سے کوسوں دور ہو جائے. بات صرف محبت اور اطاعت کی ہے. اگر محبت اور اطاعت نہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں محبت اور اطاعت نہیں تھی وہاں کی نوح کی نبوت بھی ان کے بیٹے کو بچا نہیں سکی. جہاں محبت اور اطاعت نہیں تھی وہاں نوح کی نبوت بھی ان کے بیٹے کو بچا نہیں سکی. اور جہاں محبت اور اطاعت تھی وہاں فرعون کا کفر بھی آسیہ کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. فرعون جیسے کافر انسان کا کفر بھی جناب آسیہ جیسی مومنہ کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. تو بات کیا ہے کہ محبت ہونی چاہیے اور اطاعت، ایمان ہونا چاہیے. دنیاوی مال و دولت اگر آپ کو پیدا کرتا ہے تو جانے محترم ممکن ہے کہ انسان ہدایت سے کوسوں دور ہو جائے. جانے محترم علامہ محمد ابن طاہر شافعی برادران اہل سنت کے بڑے مشہور معروف عالم صدیوں علماء قدیم وہ یہ لکھتے ہیں نوے امام کی شان میں کہ وَإِن كَانَ صَغِيرُ السِّنِّ فَهُوَ كَبِيرُ الْقَلْبِ وَرَفِيعُ الذِّكْرِ. وہ کہتے ہیں اگرچہ امام محمد تقی سن میں بہت چھوٹے تھے لیکن قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت بلند تھے، قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت بڑے تھے. اور آپ کا ذکر ہر زبان پہ جاری رہتا، آپ کا ذکر ہر زبان پہ جاری رہتا تھا. اس کے آگے علامہ محمد ابن طاہر شافعی لکھتے ہیں کہ اگرچہ سن کے اعتبار سے آپ کا قد کم تھا لیکن منزلت کے اعتبار سے آپ کا قد بہت بلند تھا. آپ کا ذکر اس زبان پر اس لیے جاری رہتا تھا کہ کوئی علم کے میدان میں آپ کا ہم پلہ نہیں تھا، کوئی ادب کے میدان میں آپ کا ہمسایہ نہیں تھا، کوئی ادب کے میدان میں آپ کے جیسا نہیں تھا، کوئی عزت کے میدان میں آپ کے برابر کا نہیں تھا، کوئی ہمت کے میدان میں آپ کی ٹکر کا نہیں تھا. اللہ نے امام محمد تقی کو وہ کمالات عطا کیے تھے جو کسی اور کو نصیب ہی نہیں تھے. میں کہوں گا نصیب ہوتے نہیں کیسے، اس لیے کہ نصیب
جو دنیا میں نہیں ام المومنین جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام غیرت پر، حالانکہ آپ کے حرم میں متعدد ازواج تشریف لا چکی تھی، اس کے باوجود پیغمبر گاہے بگاہے جناب خدیجہ کبریٰ کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ جب بھی آپ کو موقع ملتا جناب خدیجہ کی تعریف کے لیے تعریف کلمات آتے ہیں، یہاں تک کہ روایت میں یہ ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ کبھی قربانی کرتے تھے تو اس قربانی کے گوشت کو جناب خدیجہ کبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھجوایا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کہ صرف اس لیے کہ وہ عورتیں جناب خدیجہ سے نسبت رکھتی تھیں۔ کون سی نسبت؟ رفاقت کی نسبت، سہیلی تھی، جناب خدیجہ کی دوست تھی، تو اکثر آپ جناب خدیجہ کے لیے تعریفی الفاظ کا ادا کرتے تھے۔ ایک زوجہ ایسی تھی جنہیں ناگوار گزرا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے آپ کو جناب خدیجہ سے بہتر ازواج عطا فرمائی، جناب خدیجہ سے بہتر زوجہ آپ کو عطا فرمائی، اس کے باوجود آپ ایک ایسی ضعیفہ کے ذکر میں ہمیشہ ڈوبے رہتے ہیں جسے دنیا سے گئے ہوئے برسوں ہو گئے۔ پیغمبر اسلام کے چہرے مبارک میں جلالت کے آثار نہیں۔ پیغمبر نے کہا تمہارا اور خدیجہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس لیے کہ خدیجہ وہ تھی جس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، خدیجہ اس وقت میری ذات پہ ایمان لائی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت میری ماں سے مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ اے جان محترم پیغمبر اسلام ان تین لفظوں میں، تین جملوں میں صرف جناب خدیجہ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں بلکہ تعریف کی حقیقت کو کھول رہے ہیں کہ جب جناب خدیجہ آپ کی تصدیق کر رہی تھی تو پھر کوئی آپ کی تصدیق نہیں کر رہا تھا، سب پیغمبر کو جھوٹا تعریف کر رہے تھے، وہ بھی جھٹلانے پہ تیار تھی جو اس وقت اعتراض کر رہی تھی، وہ بھی آپ کو جھوٹا تعریف کر رہی تھی۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا جناب خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگ مجھ سے اپنا مال واپس لے رہے تھے، مجھے محروم کر رہے تھے۔ پیغمبر نے کا بتانا یہ مقصود تھا، یہ بتانا چاہتے تھے کہ کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا سوائے مال جناب خدیجہ کبریٰ۔ اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا جو اعتراض کرنے والے کے سینے میں بجلی بن کر پہنچتا ہے۔ پیغمبر نے کہا اور اللہ نے مجھے خدیجہ کے بدن سے صاحب اولاد بنایا ہے، کسی اور زوجہ کے بدن سے صاحب اللہ نے مجھے اگر صاحب اولاد بنایا، مجھے ابتر کے تانوں سے بچایا تو وہ خدیجہ کبریٰ ہی تھی۔ صلوات بھیجے محمد کے لیے مشہور ہے کہ آپ اپنے شیعوں کے لیے صاحب برکت، وجہ برکت، آپ کا بچپنا ہے 3 برس کی ہے، سہنے خانہ میں کھیل رہے ہیں، ایسے میں جب ہم جناب اسلام تشریف فرما ہے کہ چاہنے والوں کا ایک گروہ آتا ہے اور آنے کے بعد جب حضرت سوال کرتا مولا آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ امام نے کہا میرے بعد میرا فرزند محمد تقی تمہارا امام۔ لوگوں نے فرزند رسول یہ تو ابھی کمزین ہے، یہ تو ابھی 3 برس کے ہیں، یہ کیسے امام بن سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ اللہ کا نمائندہ بچہ اور جوان نہیں ہوتا، وہ پروردگار کی بارگاہ سے علم لے کر آتا ہے۔ اللہ کا نمائندہ بچہ اور جوان نہیں ہوتا، اسے بارگاہ اہلیت سے علم مل جایا کرتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں ہی کتاب اور نبوت کا اعلان کر دیا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں ہی جھولے میں کتاب اور نبوت کا اعلان کر دیا تھا؟ اس کے بعد مولانا نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر عیسیٰ گہوارے میں ہو کر نبی بن سکتے ہیں تو میرا بچہ 3 برس کے سن میں امام تو نہیں بن سکتا، 3 برس کے سن میں امام تو نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد مولانا نے اجازت دی اگر تمہیں شک ہے تو میرے بچے کے علم کا امتحان لے کر دیکھو کہ یہ علم کی کس منزل پر فائز ہے، اس کے کمالات کا عالم کیا ہے۔ اس کے بعد مولانا نے ارشاد فرمایا یہ امتی نہیں ہے، توجہ کیجیے گا جان محترم، مولانا نے کہا یہ
بچی نہیں ہے جس کے بوڑھے بھی جاہل رہ جائیں گے، یہ ابن اہل بیت کا بچہ ہے جس کے بچے بھی آغوش مادر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد آل محمد کا اللہ نے کہا یہ امتی بچہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کی عزت کا بچہ ہے۔ 7 برس کا سن امام رضا کی شہادت ہو جاتی ہے، مامون نے مدینے سے امام محمد تقی کو بغداد لایا۔ اب دیکھیں 7 برس کا سن لیکن حیبت اتنی ہے وجود کی، جلالت اتنی ہے امامت کی، جہاں بشر اتنا ہے آپ کی عزت کا کہ جب کبھی 7 برس کا یہ بچہ دربار میں داخل ہوتا ہے بادشاہ احترام میں کھڑا ہوتا ہے، محبت میں نہیں کھڑا ہو رہا ہے، اور کیجئے گا عقیدت میں نہیں کھڑا ہو رہا ہے، ولایت نہیں ہے اس کے سینے میں، امام کی عصمت کا قائل نہیں ہے، کھڑا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے عصمت کے وجود میں وہ حیبت رکھی ہے کہ دنیا میں بادشاہ بھی کھڑے ہونے میں مجبور ہو جائے۔ توجہ فرمائے جائے کہاں 7 برس کا بچہ اور کہاں مامون جیسا 1.5 کا بادشاہ، لیکن یہ بچہ کوئی معمولی بچہ تو نہیں ہے، یہ جانشین رسول ہے، یہ فرزند زہرا ہے، یہ بچہ اس رسول کا وارث ہے جس رسول کے احترام میں درخت بھی اپنا مقام چھوڑ دیتے ہیں، تو انسانوں کی حیثیت کیا ہے، انسانوں کی بساط کیا ہے جب احترام رسالت میں درخت بھی اپنا مقام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یعنی مطلب جب بھی امام محمد تقی اپنی کمسنی کے عالم میں دربار میں تشریف لاتے تھے تو پورا دربار بادشاہ سمیت احترام میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ بنی عباس کے لوگ جلنے لگے، حسد میں مرنے لگے، یہاں تک تو انہیں ناگوار گزرنے لگا کہ بادشاہ خود تو احترام کرتا ہی ہے، ہم سے بھی ایک کمسنی بچے کا احترام کرواتا ہے، چل رہے ہیں لیکن کچھ پہ نہیں سکتے، اس لیے کہ شاہد فرمان ہے لیکن ان کے حسد کی آگ تب مزید بڑھتی ہے جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ مامون اپنی بیٹی میں فضل کرنے کا امام محمد تقی سے کرنے کا۔ سب نے آگے کہا کہ بادشاہ یہ آپ نے کیسا فیصلہ کر دیا، کہاں یہ کمسن بچہ، کہاں حضور کی شہزادی، کیا مناسبت ہے، کیا ربط ہے؟ اچھا اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کم سے کم اس بچے کو کسی معلم کے پاس بھیج کر پڑھا تو لیجئے، کچھ سکھا تو لیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بیٹی کو شرمندگی اٹھا، آپ کی بیٹی کو شرمندگی اٹھانی پڑے کہ میرا حق میرے باپ نے ایک ایسے بچے سے کر دیا جو پڑھا لکھا نہیں تھا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ بادشاہ سلامت آپ اس بچے کو کم سے کم کچھ تعلیم تو دلوا دیجئے، کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ بادشاہ کا داماد پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ایان محترم مامون دشمن آل محمد ضرور ہے لیکن اہل بیت کے علم سے پوری طرح واقف ہے، اس لیے کہ عالم آل محمد امام رضا کے علمی معجزات کا کرشمہ دیکھ چکا ہے۔ جب تک وہ لوگ بولتے رہے مامون خاموشی سے سنتا رہا، جب بنی عباس کے لوگ بول چکے تو مامون نے کہا تم کیا جانو یہ بچہ کون ہے اور اس بچے کی عظمت سے تم کیا واقف ہو؟ میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ کون ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، یہ فرزند رضا ہے، یہ فرزند رسول ہے، یہ دلبند فاطمہ ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر تم اسے تعلیم دینے کی بات کرتے ہو، تعلیم دینا تو دور کی بات ہے، پہلے اس کے علم کا اندازہ تو کر لو۔ اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ یہ اکیلا تم سب کو پڑھا دے گا، تم اسے پڑھا نہیں سکتے، یہ اکیلا تم سب کو پڑھا سکتا ہے، تم اسے نہیں پڑھاؤ گے۔ بنی عباس کے حاسدوں کی تیوریوں پہ بل پڑے، سب نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر مناظرہ رکھیں بادشاہ سلامت تاکہ ہم اس بچے کے علم کا امتحان لے سکیں۔ ایان محترم بنی عباس کے لوگوں نے وقت کو بھی مقرر کیا، علماء کو بھی بلایا، دربار عوام سے بھرا ہوا، 900 علماء کو ملک کے مختلف گوشوں سے بلایا گیا، 900 کرسیاں لگوائی گئی، علماء کرام کرسیوں پہ جلوہ افروز ہوئے۔ مامون نے پوچھا کون ہے جو اس بچے سے سوال کرے، تو سب نے متفقہ طور پہ کہا کہ ملک کے قاضی القضاء چیف جسٹس یحییٰ ابن اقسم اس
بچے سے سوال کریں گے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے عالم، وہ سب سے بڑے عالم ہے۔ مطلب دیکھیے دنیا کی نظر میں جو سب سے بڑا ہے اس سب سے بڑے کو آل محمد کا بچہ چھوٹا کیسے بنا دیتا ہے؟ سب سے بڑے عالم ہے۔ مامون نے کہا مناظرہ شروع کیا جائے۔ یحییٰ ابن اقسم ظاہر ہے کہ خوشامد کر کے قاضی القضات کے منصب پہ بیٹھا تھا، درباری مولوی تھا۔ جب امام رضا کو مامون کے پہلو میں تخت پر بٹھایا گیا تو یحییٰ ابن اقسم کو چاہیے تھا کہ امام رضا سے پہلے اجازت طلب کرے کہ صاحبزادے اجازت ہے میں آپ سے کوئی سوال کروں، لیکن اس کے برعکس خوشامد پناہ کرتے ہوئے اس نے مامون سے اجازت طلب کی۔ مامون نے بگڑ کر کہا تمہیں تمیز نہیں ہے، سوال بچے سے کرنا ہے تو اجازت مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ جب سوال اس بچے سے ہی کرنا ہے تو اجازت مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ یحییٰ ابن اقسم گھبرا گیا، فوراً امام کی طرف رک کر کے کہتا ہے اگر صاحبزادے اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کوئی سوال کروں۔ مولا نے کہا بے شک اجازت ہے۔ یحییٰ ابن اقسم دیکھیے جان محترم اپنے ذوق ناقص میں یحییٰ نے بڑا مشکل سوال سوچا تھا، اپنی دانش میں اپنی خام خیالی میں بڑا مشکل سوال سوچ کر آیا تھا کہ یہ سوال پوچھوں گا تو محمد نبی ظاہر ہے کہ اپنی شہزادے ہیں، اگر انہیں نماز اور روزے کے مسائل کا علم ہوگا بھی تو سبھی مسئلوں کا علم ہوگا، یہ دین کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ لیکن یحییٰ بھول گیا تھا کہ اگر میں مشکل سوال بھی کر رہا ہوں تو یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بھی مشکل کشا کے خاندان کا بچہ ہے۔ یحییٰ بھول گیا تھا، وہ سوال کر بیٹھا فرزند رسول یہ بتائیے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ جانا چاہتا اس نے معصوم کو، لیکن امام نے یحییٰ کے سوال میں ہی اس کو اٹھا کر رکھا۔ فرزند رسول نے کہا یحییٰ تمہارا سوال ہی مبہم ہے، تمہارا سوال ہی محمل ہے۔ سوال کرنے سے پہلے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، ایک ایک مسئلے کے ہزار رخ ہوتے ہیں، اللہ جانے جواب دینے والے کے ذہن میں کون سا رخ، سوال کرنے والے کے ذہن میں کون سا رخ، سوال کچھ ہو جاتا ہے جواب کچھ دیا جاتا ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے، تو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے سوال کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے سوال کی نوعیت بتانی شروع کی۔ یہ بتاؤ کہ اس نے شکار کیا تو یہ بتاؤ شکار حرم کی حدود میں کیا تھا یا حرم کی حدود سے باہر کیا؟ شکار حرم کی حدود میں کیا تھا یا حرم کی حدود سے باہر کیا تھا؟ شکاری مسئلہ جانتا تھا یا مسئلے سے ناواقف تھا؟ شکاری آزاد تھا یا شکاری غلام تھا؟ شکاری بالغ تھا یا شکاری نابالغ تھا؟ شکاری اپنے عمل پہ شرمندہ تھا یا اپنے عمل پہ مصر تھا؟ شکاری نے سیرو شکار کیا تھا یا شکاری نے عام میں شکار کیا تھا؟ شکاری مسئلہ جانتا تھا یا مسئلے سے ناواقف تھا؟ شکاری نے بڑے جانور کا شکار کیا تھا یا چھوٹے جانور کا شکار کیا تھا؟ شکاری نے اگر احرام کی حالت میں شکار کیا تھا تو یہ مجھے بتاؤ کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ جانے محترم امام محمد تقی کی کوسلی ہے، 8 برس کا شہزادہ ہے، سارا دربار یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ کس طرح زہرا کے لال نے ایک ہی سوال کی 22 شکلیں بنا دی، سوال کی 22 شکلیں بنی تھی۔ میں کہتا ہوں یحییٰ ابن اقسم کی 23ویں شکل بن گئی ہوگی، یحییٰ ابن اقسم کی 23ویں شکل بن گئی۔ مولا نے پوچھا بتاؤ ایک ہی سوال کی 22 شکلیں بن گئی، کون سی شکل کا جواب چاہیے؟ یحییٰ کے ہوش و حواس بند ہوئے، اس نے قلم و خیال میں نہ سوچا تھا کہ 7 برس کا بچہ مجھے ایسے سوال میں اٹھا کر رکھ دے گا۔ جب یحییٰ دیر تک خاموش رہا تو مامون نے بھی اصرار کرنا شروع کر دیا، بتائیے قاضی صاحب کون سا عملہ آپ کی نظر میں، کون سی صورت آپ کی مراد، کس شکل کے بارے میں آپ جواب چاہتے ہیں؟ لیکن یحییٰ کی سانسیں ہی رکی ہوئی ہیں، یحییٰ کی زبان گونگ ہو گئی ہے، سینے میں سانس رک گئی ہے، کچھ بولا ہی نہیں جا رہا ہے، در بھرے دربار میں ذلیل ہوتا جا رہا ہے۔ سارا دربار دیکھ رہا ہے کہ 8 برس کے بچے نے سوال کر دیا اور ہمارا قاضی القضاء چیف جسٹس سب سے بڑا عالم سب کی جانب سے جسے منتخبہ طور پہ عالم اکبر سمجھا گیا تھا، وہ بھی اب ایک بچے کے جواب میں خاموش بیٹھا ہوا ہے، سن من کی تفسیر بنا بیٹھا ہے۔ بھلے
کچھ جواب دیے تھے. سنو، اگر شکاری نے چھوٹے جانور کا، پرندے کا شکار کیا اور پرندہ بڑا تھا اور شکار حرم کی حدود سے باہر تھا تو ایک بکری کا کفارہ، حرم کی حدود کے اندر تھا تو 2 بکری کا کفارہ، شکار اگر چوپایا تھا اور وحشی تھا تو دمبے کا بچہ کفارے میں نہیں آ جائے گا، اور اگر شکار پھرنی کا کیا گیا ہے تو پوری ایک بکری کفارے میں نہیں جائے گی. لیکن اگر یہی شکار حرم کی حدود کے اندر کیا گیا ہے تو 2 بکریوں کا کفارہ کیا جائے گا. مولا جواب دیتے جا رہے ہیں اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا اگر شکاری غلام تھا تو اس کا کفارہ اس کا آقا ادا کرے گا، اگر آزاد تھا تو اپنا کفارہ خود دے گا، اگر مسئلے سے نابالغ تھا تب بھی کفارہ دے گا، مسئلہ جانتا تھا تب بھی کفارہ دے گا. شکاری نابالغ تھا تو کفارہ نہیں ہے، شکاری بالغ تھا تو کفارہ دینا واجب ہے. اپنے عمل کا اصرار کر رہا تھا تو دنیا میں بھی کفارہ دے گا، آخرت میں عذاب بھی برداشت کرے گا. اور اگر اس نے شکار احرام کی حالت میں کیا ہے اور احرام عمرے کا ہے تو مکے کی حدود کے اندر کفارہ دے گا، احرام حج کا ہے تو میلوں میں کفارہ دے گا. امام محمد تقی جواب دیتے جا رہے ہیں اور پورا دربار محل حیرت ہو کر 8 برس کے شہزادے کے جوابات سن رہا. پورا دربار محل حیرت ہے کہ شریعت کی اتنی باریکیاں، اور وہ بھی 8 برس کے معصوم بچے کی زبان سے. اس کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا شجاع ابن اقسم کبھی بھی کوئی شے حلال یا حرام نہیں ہوتی. بس آپ نے سنا ہوگا مولا فرماتے ہیں شجاع کوئی بھی شے بذات خود حلال یا حرام نہیں ہوتی بلکہ حالات اس شے کو حلال یا حرام بناتے ہیں. تو جب بھی کسی شے کے متعلق حلال یا حرام کا فتویٰ ہو تو پہلے حالات کا جائزہ لے لیا کرو، پہلے پس منظر دیکھ لیا کرو. حالات فیصلہ کرتے ہیں کہ حلال کون سی شے ہوگی، حالات فیصلہ کرتے ہیں کہ حرام کون سی شے ہوگی. میں کہوں گا یہ کہ اقسم کو اتنی سمجھ ہی کہاں ہے، اس لیے کہ یہ اقسم اور اس کے جیسے علماء لوگ صرف شریعت جانتے ہیں. یہ معصوم شریعت کا مزاج جانتا ہے، معصوم شریعت کا مزاج جانتا ہے. اس لیے کہ گیا اور گیا جیسے لوگ شریعت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، شریعت ان کے گھر میں نہیں ہوتی ہے. امام محمد تقی اس گھرانے کی نسبت ہے جن کے گھر میں شریعت نازل ہوئی ہے، جن کے گھر میں شریعت نازل ہوئی ہے. تو شریعت کی باریکیاں آل محمد کے بچوں سے زیادہ کون سمجھے گا، شریعت کے مسائل آل محمد کے بچوں سے زیادہ کون سمجھے گا. اللہ کے محترم ایک سوال تھا اور امام نے اس سوال کی باریک شکلیں بیان کی اور ان باریک شکلوں کی باریک جوابات دیے. مناظرہ آگے بھی لیکن وہ قاضی و قضات، وہ چیف جسٹس جو اپنے ہی سوال کا جواب نہیں دے سکا تو اس کے بعد امام کو سوال، تو جو اپنے ہی سوال کا جواب نہیں دے سکا وہ امام کے سوال کا جواب کیا دے سکتا. حالانکہ سنجان محترم وہ عالم بڑا ہی مشہور و معروف عالم سمجھا جاتا ہے، آج بھی اسے ایک بڑا طبقہ اپنے یہاں عالم اکبر سمجھتا ہے، سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے. لیکن یہ خاندان اہل بیت کے بچے ہیں، یہ خاندان اہل بیت کے بچے ہیں، ان کے علم کا مطالعہ مامون نے سیاسی مسائل کی بنیاد پر اپنی بیٹی کو فرض کرنے کا امام سے کروا دیا، لیکن دل میں چونکہ خلوص نہیں تھا اس لیے گاہے بگاہے ہیلے بہانوں سے امام کو ستانے کا اور پریشان کرنے کا کوئی بھی موقع حاصل نہیں. حالانکہ داماد ہے امام محمد علی، اس کے باوجود بادشاہ ستانے سے بات ایسی ظالم زوجہ انہیں فرض کہ جب سے اس کا نکاح امام سے ہوا اور جب تک میرا مولا اس دنیا
شکایت کرتی ہے، کبھی اپنے بھائیوں سے شکایت کرتی ہے، کبھی اپنے عزیزوں سے شکایت کرتی ہے۔ مامون نے شکایت کو کام نہیں دھرا تو اس کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ اور مسند خلافت پر آیا تو ابن فضل نے اپنے چچا کی خدمت میں شکایت کی خطوط لکھنے شروع کر دی اور خطوط کا آمار لگا دیا جاتا ہے، موقع کو تلاش کر لیا۔ اس نے بھی منصوبہ بنایا کہ اب امام محمد تقی کو ان شکایتوں کا بدلہ دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ امام محمد تقی کو مدینے سے دوبارہ بغداد واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ کی صاف کیا خطا ہے امامت کی، کیا اصول ہے قدر رسول کا۔ کبھی مدینے بھیجا جاتا ہے، کچھ سال وہاں سکون سے رہنے دیا جاتا ہے، دوبارہ پھر واپس آتا ہے اور آپ کو نظر بند کر دیا۔ اعزاز محترم، اتنا ستایا ہے آپ کی دولت میں فضل نے آپ کو، اور اتنا ستایا ہے وقت کے بادشاہ نے آپ کو، لیکن اس کے باوجود چونکہ زوجہ تھی لہذا امام نے کبھی اپنی زوجہ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، لیکن جب آپ کی شہادت واقع ہو گئی تو انہیں فضل نے خود اعلان کیا کہ میں نے اپنے شوہر پہ بے پناہ ظلم کیے، لیکن کبھی پلٹ کر میرے شوہر نے میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا روایت میں تین طرح کی شہادت، ایک یہ ہے کہ امام محمد تقی کو زہر کا شربت پلایا، تو اس کی روایت میں یہ ملتا ہے کہ ام فضل نے انگور میں آپ کو زہر پلا دیا۔ تیسری روایت یہ کہ معتصم باللہ کے وزیر نے کھانے میں زہر پلا کر آپ کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے مقبول کربلا امام محمد تقی کا جب وقت آخر آیا، 14 معصومین میں 12 اماموں میں سب سے کم عمر جس امام کی ہے وہ امام محمد۔ کتنی مظلوم ذات ہے میرے مولا، 25 برس کا مختصر سن اور مسائل و اعلام کے پہاڑ توڑے گئے آپ کے ساتھ۔ اداکاروں آپ کی دعوت کی گئی اور آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا۔ معتصم باللہ کے وزیر نے آپ کے سامنے وہ زہر ملا ہوا کھانا رکھ دیا۔ میرے مولا نے 2-3 لقمہ تناول فرمایا اور اچانک اٹھ کر جانے لگے تو وزیر نے پوچھا فضل رسول کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، اور وزیر نے کہا فضل رسول مزید کھانا نوش فرما دیجیے۔ تو امام نے کہا تیری مراد کے لیے ابراہیم کھانا کافی ہے، جو تو نے سوچا ہے نا تو تیرا ارادہ مکمل ہو جائے گا، تیری مراد پوری ہونے کے لیے میرا 3 لقمہ ہی کافی ہے۔ اللہ دارو میرا مولا درد کے عالم میں اٹھتا ہے، بیت الشرف پہنچتا ہے، زہر نے اثر کرنا شروع کیا تو درد کے عالم میں بستر پہ لیٹ گئے، تکلیف کی شدت سے کروٹیں بدلتے جا رہے ہیں۔ اللہ دارو غربت کا عالم ہے، نہ کوئی پانی پلانے والا ہے، نہ بدن آپ کے نزدیک ہے، نہ آپ کا چاہنے والا آپ کے قریب ہے۔ اللہ دارو عالم غربت میں میرا مولا تڑپتے تڑپتے وہ تاریخ بھی آ گئی کہ 29 ذی القعدہ 220
کسی نے آپ کو قیدی تو نہ بنایا؟ اے میرے آقا، آپ کے بابا کی شہادت کے بعد کسی نے آپ کو قیدی نہ بنایا؟ آئے میرا مولا سچا، ادھر باپ کا سردن سے جدا ہوا، ادھر بیٹے کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام میں جایا گیا۔ ارے تبھی تو جب میرے مولا سے مدینے میں کسی نے سوال کیا، مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزر گئی؟ بس رو کے کہتے تھے الشام، الشام، الشام۔ مولا کیوں؟ شام میں ایسی کون سی مصیبت گزر گئی؟ فرماتے ہیں شام کی مصیبت سنو گے، ارے جب ہم مزار شام میں پہنچے اور چھتوں سے کھولتا ہوا پانی ہمارے سروں پہ گراتی تھی، عورتیں چلی گئی، لگ رہی تھا ہمارے کبھی خواتین گئی، صدقے کی کھجوریں سادات پہ پھینکی جاتی تھی۔